Bismillah, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, my dear students. Ahlan wa sahlan, marhaban. कैसे हैं आप सब? ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह. आपका वीक अच्छा गुजरा? छुट्टियां अच्छी रही हैं आपकी? आपने जो जिलहज के पहले 10 दिन थे उसमें कुछ एक्स्ट्रा इबादत की, तकबीरात वगैरह, ये सब चीजें? चले माशाल्लाह, अल्लाह मुबारक. चलिए दुआ के बाद स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह. नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली. रब्बि ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा हदि क़ल्बी वसद्दिद लिसानी वस्लुल सक़ीमत क़ल्बी. आमीन सुम्मा आमीन. अच्छा, एक ना मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि इंस्ट्रक्शंस, आपको पता है ना इंस्ट्रक्शंस क्या होती हैं, गाइडलाइंस जो होती हैं किसी भी चीज के बारे में. जैसे आपको क्विज दिया जाता है तो कुछ इंस्ट्रक्शंस होती हैं, या जैसे अगर आपका कोई भी काम आपको दिया जाता है उसके साथ कुछ गाइडलाइंस होती हैं. अच्छा, ये बताएं कि कौन सा तरीका अच्छा होता है कि आप इंस्ट्रक्शन को बहुत अच्छे से समझें भी और आप वैसे ही करें जैसे आपको कहा जा रहा है. इसमें कौन सा तरीका आपके ख्याल में सबसे इफेक्टिव है? यानी बाज़ दफा आप देखें कि ये भी होता है ना कि हमें स्किम करने की आदत होती है ना. जैसे अगर आपने कभी रीडिंग के फॉर्मेट्स पढ़े हों तो रीडिंग के बहुत सारे फॉर्मेट्स होते हैं. एक होती है एक्सटेंसिव रीडिंग, उसमें आप एक एक लफ्ज को पढ़ते हैं, बार बार पढ़ते हैं और एब्जॉर्ब करते हैं. और एक होता है स्किमिंग होती है एक, बिल्कुल. और एक जैसे आप स्किप थ्रू भी करते हैं यानी कुछ चीजों को देखा, कुछ चीजों को छोड़ दिया. तो आप देखें कि जब आपको कोई टास्क दिया जाए ना, कोई भी काम दिया जाए, तो फिर आप थोड़ा सा उसको एक्सटेंसिवली देखा करें. यानी कम से कम 2-3 दफा आप सारी बातों को पढ़ें और फिर उसके बाद आपके लिए उस चीज पर अमल करना आसान हो जाए. तो फिर आपकी गलती के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि फिर ऐसा नहीं होगा कि आप एक गलत चीज करके फिर आप कहें ओ अच्छा मैंने तो पढ़ा ही नहीं, देखा ही नहीं. ठीक है. तो बहरहाल ये असूल मैं इसलिए आपको बता रही हूँ क्योंकि आपको ना मल्टीपल जगहों पर इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं. और एक चीज मैं आपको बता दूं कि जब आपके लिए इंस्ट्रक्शंस लिखी जाती हैं तो उनमें बहुत टाइम लगाया जाता है. जैसे अगर आपको जब क्विज भेजा जाता है तो उसके साथ एक मसलन बड़ी डिटेल्ड सी ईमेल होती है ना, और उसमें सारी बातें लिखी हुई होती हैं. फिर उसके बाद आप जब जैसे अपनी ग्रुप इंचार्जेस को प्लेज देते हैं, वो उसमें भी इंस्ट्रक्शंस होती हैं. तो उसको आप जितना ज्यादा पढ़ेंगे अच्छे तरीके से, उतने अच्छा तरीके से आप परफॉर्म भी करेंगे. तो आप देखें कि जाहिर है बीइंग ऑनलाइन एक हमारी लिमिटेशन भी होती है कि आप सामने नहीं होते तो उस तरह बात समझानी मुश्किल होती है आपको. लेकिन इसीलिए आपको डिटेल्ड रिटन इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं ताकि आप उनको फॉलो कर सकें. ठीक है. अच्छा, नेक्स्ट बात ये कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने देखा कि माशाल्लाह काफी स्टूडेंट्स ने एक्टिविटी शीट सॉल्व की खुद से, उनको ग्रेड किया. आपने एंजॉय किया इस एक्टिविटी को? अच्छा लगा आपको खुद ग्रेडिंग करके, अपना काम खुद चेक करके? ये भी एक इंटरेस्टिंग बात होती कि हम अपने काम को खुद चेक करते हैं. और आपने देखा होगा कि जब आप अपना काम चेक करते हैं तो आप कितना क्रिटिकल होते हैं ना. यानी दूसरे की बेबी ग्रेडिंग करते हुए आपके दिल में थोड़ी नरमी आ जाती है, लेकिन अपना काम खुद चेक करना उसमें आप बहुत ज्यादा क्रिटिकल होते हैं. और आपने एक एक गलती ढूंढी. जानी मैं माशाल्लाह स्टूडेंट्स को देख रही थी कि जिन्होंने अपनी गलतियों को मेंशन किया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने इस बात को पहचाना कि आपने हरकत की गलती की, आपने ये चीज मिस कर दी, आपने वो चीज मिस कर दी. बिल्कुल आप ज्यादा ऑनेस्ट होते हैं, अल्लाह मुबारक. और आप देखें कि इस इस एक्टिविटी का ये मकसद नहीं है कि आपके कितने अच्छे नंबर आए कितने नहीं. मेन चीज ये है कि आप आइडेंटिफाई कर पाए, जो कि माशाल्लाह एक बहुत बड़ी आपकी अचीवमेंट है. जब आप अपनी गलती को आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो इसका मतलब आपको रूल समझ आ गया. अगर आपको गलती समझ ही नहीं आई तो इसका मतलब आपको रूल भी समझ नहीं आया. तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने देखा कि ज्यादातर स्टूडेंट्स ने अपनी
غلطیاں بھی آئیڈینٹیفائی کی اور ساتھ بتایا بھی کہ کیا انہوں نے مس کیا یا کہاں پہ ان سے غلط ہوا. پھر ساتھ ہی ماشاءاللہ ایک میں نے آپ کو اس میں کویشچن دیا تھا کہ آپ بتائیں کہ کس چیز نے آپ کو ہیلپ کی. تو وہ میرا مقصد یہ تھا کہ آپ کو صدقہ کرنے کا موقع دوں نا, کیونکہ آپ دیکھیں جب آپ کوئی بھی اچھی بات شیئر کرتے ہیں نا تو وہ صدقہ ہوتی ہے. جیسے آپ میں سے کچھ نے لکھا کہ میں نے لیکچر بار بار سنا, کسی نے لکھا میں نے نوٹس بنائے, کسی نے لکھا listening to the lecture 2-3 times, revising notes. تو اب یہ ساری باتیں جو آپ نے ایک ایک لائن لکھی یہ آپ سب نے صدقہ کیا, یہ آپ نے اپنے علم کا صدقہ کیا. اور آپ کو پتہ ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا. تو اگر آپ اپنے علم کا صدقہ کر رہے ہیں تو آپ اپنے علم کو اور نرش کر رہے ہیں, تو شیئر کیا کریں. ایسی چھوٹی چھوٹی اپرچونٹیز کو بھی آپ اویل کریں. جیسے اگر آپ کو کہا جائے نا گروپ میں یہ شیئر کریں, یہ بتائیں, تو ظاہر ہے ہم بہت بعض لیزی ہوتے ہیں, بعض ہمیں لگتا ہے کہ اب کیا مجھے تو کچھ آتا ہی نہیں, مجھے تو کچھ پتہ ہی نہیں. یہ نہ سوچا کریں فوراً نیگیٹو. آپ یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا ہے اپنے علم کا صدقہ کرنے کا, اور جتنا میں صدقہ کروں گی انشاءاللہ اس میں اور ترقی ہوگی اور برکت ہوگی میرے علم میں, میرے عمل میں, میری انڈرسٹینڈنگ میں. اور پھر جو لوگ آلریڈی کر رہے ہیں ماشاءاللہ, تو آپ اس کو اور زیادہ اخلاص کے ساتھ کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا. کیونکہ آپ دیکھیں کہ آج ہم کر رہے ہیں انشاءاللہ کل یہ چیزیں آپ کو بہت کام آئیں گی. جیسے ایک دفعہ استاذہ نے ایک لیکچر میں مینشن کیا تھا کہ کوئی بھی سیکھی ہوئی چیز جو ہے نا کبھی بھی ویسٹ نہیں ہوتی. کوئی بھی بات آپ سیکھ رہے ہیں نا آج, یہ آپ کو زندگی میں کبھی نہ کبھی ضرور کام آئے گی. جیسے آپ دیکھیں آپ نے پاسٹ میں بہت ساری چیزیں سیکھی ہوں گی نا, اب آپ کلاس لے رہے ہیں تو آپ کو بہت سارا آپ کا علم ہیلپ بھی کر رہا ہے نا. تو اس لیے جو بھی آپ سیکھتے ہیں یا کسی کو سکھاتے ہیں وہ زندگی میں کبھی نہ کبھی آپ کو ضرور فائدہ دیتا ہے. اچھا ایک چیز جو میں نے آپ کی اس میں دیکھی تھی, آپ کی ایکٹیویٹی شیٹس میں کچھ اسٹوڈنٹس نے جو مینشن بھی کیا کہ ان سے غلط ہوا, تو میں نے سوچا تھوڑا سا میں اس کو مزید ایکسپلین کر دوں تاکہ جن کو ابھی بھی یہ کنفیوژن ہوئی, یعنی آپ میں سے کافی لوگوں نے یہ لکھا کہ انہوں نے حرکات نہیں لگائی تھی. تو مجھے ایسے لگا کہ مے بی آپ کو یہ سمجھ نہیں آیا کہ حرکات لگانی کیسے. تو اس میں نا میں آپ کو ایک بہت ایزی سا طریقہ انشاءاللہ بتاتی ہوں, اس سے آپ کے لیے حرکات لگانا بہت آسان ہو جائے گا. اب آپ دیکھیں جیسے یہ ہے نا, یہ ہے عالم. سب سے پہلے تو ماشاءاللہ آپ سب نے روٹ لیٹرز نکال لیے تھے, یہ تو میں نے بھی دیکھا تھا. اب یہ ہے کہ جیسے آپ نے جب وزن پہ اس کو لے کر آنا ہے فا عین لام, تو آپ دیکھیں کہ آپ اپنی نوٹ بک میں اس طرح سے کریں جیسے آپ اس کے نیچے لفظ لکھتے جائیں. اس میں 4 ہے نا, ٹھیک ہے, آپ یوں لائن لگائیں. اچھا اب آپ دیکھیں کہ الف کیا فا عین لام میں تو نہیں ہے نا الف, ٹھیک ہے. ہم نے پہلے اس کا روٹ نکالنا ہے. اس کا روٹ ہے عین لام میم. اس کا مطلب ہے یہ جو اس میں حمزہ آیا یہ ایکسٹرا. یہ تو بات آپ کو سمجھ آ گئی ہے نا کہ یہ حمزہ اس میں ایکسٹرا. اب آپ کیا کریں گے, اس کو آپ ایز اٹ از لکھ لیں گے, ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیں آئین کی جگہ آپ نے کیا لگانا ہے, فا. فا کے اوپر کون سی حرکت ہے, جزم. تو اس کو یہاں پہ جزم لگا دیں گے. اس پہ زبر ہے, اس کو ایسی زبر رہنے دیں. پھر آپ دیکھیں لام, یہ آئین ہے, تو یہاں پہ ہم لام کی جگہ آئین لگا دیں گے. اور آئین پہ کون سی حرکت ہے, فتحہ. اور میم ہم نے لانا ہے لام کی جگہ, تو یہاں پہ ہم لام لگا دیں گے. اب آپ دیکھیں میم پہ کون سی حرکت ہے, دمہ, ٹھیک ہے. اب الف ویسے ہی تھا چکے تو ہم نے خالی روٹ لیٹر کی جگہ فا عین لام لگا دیا. اب دیکھیں یہ ہمارا اس طرح روٹ بن گیا, ٹھیک ہے. چلے میں آپ کو انشاءاللہ ایک اور مثال کر کے دکھاتی ہوں. وہی آگے کیوں نہیں جا رہا. اچھا اب آپ بتائیے مجھے, سب سے پہلے ہم نے نا اس کا روٹ لیٹر نکالنا ہے, ٹھیک ہے. حمید کا روٹ کیا ہے یہ بتائیں.
शाबाश. हा मीम दाल इसका रूट है. ठीक है, यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स ऐड कर लेते. इसका रूट है हा मीम और दाल. ठीक है, ये इसका रूट लेटर हो गया. अच्छा, अब आप देखें, आपने सबसे पहले रूट लेटर को देख लिया. अब हम इसकी हरकत लगाते हैं. ठीक है, असल में इसमें टेक्स्ट बॉक्स बेचारा थोड़ा. अच्छा, हा की जगह कौन सा लफ्ज आएगा ये बताएं. हा हमारे रूट का हिस्सा है ना. शाबाश, फा आ जाएगा. ठीक है. अच्छा, फा पे कौन सी हरकत आएंगी. पता आ जाएगा. ठीक. अच्छा, अगला लफ्ज है मीम. क्या मीम रूट लेटर में था. बिल्कुल था. ठीक है, तो अब हम अगला लफ्ज जो लगाएंगे वो है, खैर मैं इसका ना व्हाइट बोर्ड खोल लेती हूँ, ये इसमें सही नहीं कर रहा. मैं सोची थी शायद स्लाइड में ना जरा बेहतर होगा, लेकिन स्लाइड तो बिल्कुल ही वो, आई थिंक इस पे करते हैं, व्हाइट बोर्ड पे वो ज्यादा अच्छा है, राइटिंग उसमें जरा इजी हो जाएगी. अच्छा, अब हम यहाँ पे करें, टेक्स्ट बॉक्स लाते हैं. हम जो लफ्ज कर रहे थे वो था हमीद, हा और या पे जज़म. अच्छा, अब आप देखें, आपने हा की जगह लगा दिया फा और फा पे आपने फतहा लगा दिया. ठीक है, आइन पे कौन सी हरकत डालेंगे आप. कसरा. ठीक है, और फिर उसके बाद या को क्या करेंगे, एज इट इज रहने देंगे. ठीक है, क्योंकि या जो है वो उसका हिस्सा तो नहीं है ना रूट का हिस्सा तो हा मीम दाल है, तो उसकी जगह हमने फा आइन लाम लेकर आना है. अब आप क्या करेंगे, आगे दाल की जगह पे लाम लगा देंगे. अब आप देखें, ये आपकी हरकत एग्जैक्ट मैच हो गई आपके वर्ड के साथ. तो अगर आप इस तरह नीचे लिख के करेंगे ना वर्ड्स को, तो फिर आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा. ऊपर आप लिखें, यानी ऊपर आपका लफ्ज है, नीचे आप जहां जहां रूट है उसके नीचे फा आइन लाम लिखें, और फिर उसके बाद जो उसकी हरकत है उनको एज इट इज आप लिख लें. तो इससे इंशाल्लाह आपके लिए हरकत लगानी आपके लिए बहुत इजी हो जाएंगी. कुछ मैं आपको लफ्ज इंशाल्लाह दिखा देती हूँ मजीद, थोड़ा सा इस फॉर्मूले को सामने रख के, ताकि आप और ज्यादा इनको अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकें. जी हाँ, बिल्कुल एग्जैक्ट. नहीं नहीं, सारे वर्ड्स आप देखें, हर नाउन और हर वर्ब का वजन आप निकाल सकते हैं. लेटर्स के तो नहीं होते ना, क्योंकि मेनली तो वर्ड्स और वर्ब्स, नाउन्स और वर्ब्स होते हैं. यानी इसम और फेल जो है, जितने भी वो अल्फाज हैं उन सब के आप वजन निकाल सकते हैं, कोई एक्सेप्शन नहीं. अब आप देखें, जैसे इसमें मैं आपको एक और वर्ड बताती हूँ, जैसे वाओ वासे है. तब आप देखें कि आप इसको इस तरह से अंडरस्टैंड करें कि आपने वाओ की जगह फा लगाया, अलिफ एज इट इज आ गया, सीन की जगह आपने आइन लगाया, आइन की जगह आपने लाम लगाया. अगर आपके ओरिजिनल वर्ड में तनवीन है तो फिर आप लगाएंगे. ठीक है, असल में मेरे कीबोर्ड में तनवीन काम नहीं कर रही, तो इस वजह से इन पे नहीं लगा हुआ, लेकिन जो इस वर्ड पे होगा ना वो आपने इस पे भी लगाना है. जितने अल्फाज के रूट लेटर्स है ना, उतने आप वजन बना सकते हैं. यानी ये तो आप देखें अनगिनत है ना, कुरान में 6,000 से ज्यादा अल्फाज हैं. तो अब आप देखें कि जितने जितने अल्फाज हैं उतने ही, सॉरी 6,000 आयात हैं,
اور ہر آیت میں 6,000 سے زیادہ کچھ آیات ہیں اور ہر آیت میں بہت سارے الفاظ ہیں. تو جتنے بھی الفاظ ہیں نا ان سب کے وزن بن سکتا ہے. ٹھیک ہے, بالکل فائلن ہوگا یہ. پھر اسی طرح آپ دیکھیں یہ بھی علیم فعیلن ہوگا. ٹھیک ہے, چلیں انشاءاللہ آئی ہوپ اس سے تھوڑا سا آپ کو مزید ہیلپ ہو جائے گی. بہرحال یہ کہ پریکٹس کرتے رہیں. اسی طرح مختلف جو آپ کی آیات میں وزن آئے آپ ان کو دیکھ کے, جیسے خیر میں آپ کو نا ایک اور ایکٹیویٹی کرواتی ہوں کوئکلی تھوڑا سا اور آپ کو سمجھانے کے لیے. میرے پاس آپ کا آج والا تو جز نہیں ہے لیکن ایک اور جز ہے انشاءاللہ, اس کا PDF ہے, تو میں آپ کو آپ کے جو جز ہے نا اس میں سے دکھانا چاہتی ہوں. ٹھیک ہے, کہ آپ کس طرح سے وزن نکالیں گے مختلف جو الفاظ آپ کے قرآن میں آتے ہیں ان کا وزن کیسے نکالا جا سکتا ہے, اور آپ مجھے ہیلپ کریں گے اس میں. ٹھیک ہے, اچھا آپ دیکھیے, آپ پچھلی کلاس میں تھی, پچھلا لیکچر آپ ذرا سن لیں, اس میں میں نے بتایا تھا پرپز اس کا. اچھا آپ دیکھیں کہ جیسے ان تو ہمارے یہ سارے آپ دیکھیں کہ مختلف قسم کے لیٹرز آ رہے ہیں نا. اب یہ ہے کہ لآیاتن ہے, جیسے فار ایگزامپل آپ نے اس کا روٹ وہ نکالنا ہے وزن. تب آپ دیکھیں کہ اس کا سب سے پہلے آپ کو روٹ پتہ ہونا چاہیے وہ کیا ہے. آپ روٹ نکالیں اور ساتھ ہی آپ کا وزن نکل آتا ہے. ٹھیک ہے, یسمعون کا وزن نکالتے ہیں, یہ زیادہ آپ کے لیے ایزی ہوگا. اچھا یسمعون کا آپ مجھے بتائیے اس کا روٹ لیٹر کیا ہے یسمعون کا؟ سین میم آئین. ویری گڈ. اچھا اب آپ دیکھیں آپ نے اب کیا کرنا ہے, یا تو ہم ویسے لکھ دیں گے. ٹھیک ہے, یا ہم نے ایسے لکھ دیا. سین کی جگہ کیا لگائیں گے؟ ویری گڈ, ماشاء اللہ. یا پہ ہم نے یا کو ایسے لکھ دیا, سین کی جگہ ہم فا لگا دیں گے, اس پہ جزم آ جائے گی. میم کی جگہ کیا آئے گا؟ آئین آ جائے گا. ٹھیک ہے, اس پہ کون سی حرکت آ جائے گی؟ دمہ. واؤ ہمارا ویسا ہی رہے گا اور نون بھی ہمارا ویسا ہی رہے گا. تو یہ کیا بن گیا آپ کے دیکھیں, سین میم آئین کی جگہ آپ نے فا آئین لام لگا دیا. سوری نام مس ہو, یہ تو بہت ہی ڈسٹارٹیڈ قسم کی میری اس میں رائٹنگ ہے, اس کو دوبارہ کرتی. سین کی جگہ آپ لگائیں گے فا, آئین کی جگہ آپ لگائیں گے آئین. ٹھیک ہے, سوری میم کی جگہ آئین اور پھر آپ کا میم کی جگہ آئین لگائے اور پھر آئین کی جگہ آپ لام لگائے. سمجھ گئے؟ اب کیا بن گیا, یا اور واو نون ایسے ہی رہے گا, تو وزن کیا بن گیا اس کا؟ یفعلون. اب آپ دیکھیں جیسے یہ رو ہے, اس کا کیا, یہ خیر جس میں آ جاتے ہیں نا حرف علت وہ تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے, اور کوئی دیکھ لیتے ہیں. فنخرجو, یہ اس کا بیچ میں ہی ہے روٹ لیٹر. خاراجیم ہے نا, اس کا وزن نکالیں آپ. شاباش, آپ دیکھیں یہ ہو جائے گا فنفعلو. فنفعلو, فنخ تو ایسے ہی ہے نا, تو ہم نے آگے خاراجیم کی جگہ فا آئین لام لگا دی, بس ایسے. اس طرح آپ دیکھیں سارے الفاظ میں جہاں جہاں آپ کو روٹ لیٹرز نظر آ رہے ہیں صرف وہ تھوڑے ٹرکی ہوتے ہیں جن میں حرف علت ہوتے ہیں, لیکن باقی سارے جو
حروف صحیح والے لیٹرز ہیں نا، یا جس کو آپ کہتے ہیں کہ سوری میں سب کو میوٹ کر رہی ہوں کیونکہ کسی کا مائک آن ہے اور باتوں کی آوازیں آ رہی ہیں۔ اب آپ دیکھیں جیسے آپ آج پریکٹس کر سکتے ہیں جن جن کے روٹ لیٹرز آپ کو آتے ہیں، انعامہم، اس کا آپ وزن نکال سکتے ہیں، انفسہم کا وزن نکال سکتے ہیں، یبصرون آپ دیکھیں، یفعلون اس کا وزن ہے، یقولون آپ دیکھیں کاف واو لام اس کا روٹ ہے تو کیا ہوگا، یفولون، ٹھیک ہے بالکل۔ تو اس طرح آپ صادقین ہیں، یہ کیا ہوگا، صاد دال قاف، تو فاعلین اس کا وزن ہے، پھر ینفعو، یفعلو، کفرو، فعلو، ینظرون، نون زائی را اس کا روٹ ہے تو کیا ہو جائے گا، یفعلون، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح آپ آج سارے وزن نکال لیں، اچھی آج آپ کی ایکٹیویٹی ہو جائے گی پھر۔ چلیے اب بتائیں کوئی اور اگر وزن کے بارے میں کوشچن ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ آئی ہوپ اب آپ کو تھوڑا سا کلیئر ہو گیا ہوگا کہ جتنے بھی الفاظ کے آپ روٹ لیٹرز نکال سکتے ہیں، یعنی صحیح والے، صحیح حروف صحیح آپ ان کے نکال سکتے ہیں۔ ابھی آپ نا انہی الفاظ پہ فوکس کریں جس میں حروف صحیح ہیں، یعنی حروف علت والوں کو فی الحال چھوڑ دیں، آپ اس کا وزن نکال سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر آپ نے ان کا کس طرح سے آپ نے ان کو ان کے جو سائن ہے وہ لگانے ہیں، آپ نے جہاں پر جس کی جو حرکت ہے وہ ویسی رہے گی، صرف آپ نے فا عین لام کو فکس کرنا ہے بیچ میں، دیٹس اٹ، بس۔ چلیں الحمدللہ، چلیے اب ہم انشاءاللہ اپنا جو ہمارا نیکسٹ ٹاپک تھا اس کی طرف چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے لیسن 6 سٹارٹ کیا تھا، اور لیسن 6 میں ہم لفظ کے بارے میں پڑھ رہے تھے۔ اچھا یہ بتائیں کہ یہ آپ کو یاد ہے کہ لفظ کی 2 اقسام ہیں، اور لفظ کی جو ایک قسم ہے کلمہ، وہ کس کو کہتے ہیں، جو کون سے بامانی کا کیا مطلب ہے، یس کلمہ اور محمل، ٹھیک ہے۔ اچھا الفاظ ہوتے کیا ہیں، لفظ آواز ہے اور عربی زبان کے حروف پر مشتمل ہے۔ لفظ کا مطلب ہے پھینکنا، منہ سے نکلنے والی بات، آواز یا لفظ۔ حروف اور حرکات سے مل کر لفظ بنتا ہے، جیسے آپ دیکھیں جب آپ کوئی بھی لفظ دیکھتے ہیں تو اس میں یا حروف ہوتے ہیں یا حرکات ہوتی ہیں۔ پھر اسی طرح لفظ کی آگے سے ہم نے 2 اقسام دیکھی تھی، موضوع اور محمل، بامانی اور بے معنی، یعنی میننگ فل اور میننگ لیس ورڈز ہوتے ہیں۔ آج ہم تھوڑا سا مزید اس کو دیکھتے ہیں کہ زبان کا استعمال کیسے ہوتا ہے، یعنی جب ہم عربی میں الفاظ کو استعمال کرتے ہیں تو کس طرح سے ہوتا ہے۔ تو اب دیکھیں کہ عربی زبان میں لفظ کا استعمال 2 طرح ہوتے ہیں، مفرد اور مرکب۔ اچھا مفرد کا لفظ پڑھ کے آپ کے ذہن میں کون سا لفظ آ رہا ہے، کوئی بھی ورڈ آ رہا ہے ذہن میں مفرد؟ ماشاءاللہ ایکسیلنٹ، فرد، ٹھیک ہے۔ اچھا فرد کس کو کہتے ہیں، جیسے کہا جاتا ہے نا ہر فرد یہاں آ جائے، سنگل کو، اور ایک کو کہتے ہیں نا اکیلے کو کہتے ہیں، ویری گڈ، انڈیویجول کو کہتے ہیں، ایکسیلنٹ ماشاءاللہ، ون کو کہتے ہیں۔ تو مفرد ایک، یعنی کوئی بھی ایک لفظ، جیسے مالکی ایک لفظ ہے، الحمد ایک لفظ ہے، قدیر ایک لفظ ہے، اللہ ایک لفظ ہے، تو ایسے جو سارے الفاظ ہیں ان کو کہتے ہیں مفرد، یعنی وہ اکیلے آئے۔ پھر ہے مرکب، مرکب سارے ان الفاظ کو کہتے ہیں جو مل کر آتے ہیں، جیسے آپ دیکھیں مثلا رسول اللہ، اب یہ 2 لفظ ہیں نا۔ اسی طرح آپ دیکھیں جیسے الحمدللہ، اب اس میں 2 اکٹھے آ گئے، ایک جملہ بن گیا، رب العالمین اکٹھے آ گئے۔ تو جب 2 لفظ اکٹھے آ جاتے ہیں یعنی ایک پیر بنا لیتے ہیں تو اس کو مرکب کہتے ہیں، یس 2 اور مور ورڈ، بالکل۔ اللہ تعالیٰ ایگزیکٹلی، یا اللہ غفور،
اللہ غنیٌ، تو یہ سارے مرکبات ہیں، اور جب ان کو الگ الگ پڑھیں گے تو ان کو مفرد کہتے ہیں، اکٹھا پڑھیں گے تو مرکب کہتے ہیں. تو مفرد اور مرکب، سنگل اینڈ کمپاؤنڈ. اب اس کی اگزامپل دیکھیے. مفرد جو اکیلے اپنا معنی ظاہر کرے یعنی با معنی ہو، جیسے یوم، ربی، یہ دونوں اکٹھے آپ دیکھیں ایک میننگ رکھتے ہیں، اکٹھے بھی آتے ہیں یعنی اکیلے آتے ہیں. تو مرکب کیا ہے؟ دو یا دو سے زائد الفاظ مل کر مرکب بناتے ہیں، جیسے یوم الدین، فضل اللہ. تب آپ دیکھیں یہاں پہ دو مل کے آگے نا، اور یہ اس کو اس سے ملا رہا ہے، ایک پیر بن گیا ان کا. یعنی قیامت کا دن یا فیصلے کا دن، فضل اللہ، اللہ کا فضل. تو اس طرح جو مل کے دو لفظ آتے ہیں ان کو مرکب کہتے ہیں. اب یہ ہے کہ اسم کیا ہے. اچھا آپ نے سنا ہے اسم کا نام؟ اردو انگلش گرامر میں آپ نے پڑھا ہے اسم؟ شاباش. ناؤن، اور آپ کو اس کی ڈیفینیشن یاد ہے جو ہمیں بچپن میں یاد کروائی گئی تھی کہ ناؤن از دا نیم آف پرسن، پلیس اور تھنگ. یہی ڈیفینیشن ہے نا. کسی شخص، چیز یا جگہ کے نام کو اسم کہتے ہیں. بالکل، شاباش، ویری گڈ، ماشاءاللہ آپ کی میموری بہت اچھی ہے. تو اب آپ دیکھیں اسم کیا ہے؟ کسی چیز، شخص اور جگہ کا نام. لیکن عربی زبان میں صفات بھی اسم کہلاتی. تو اس کا مطلب ہے عربی گرامر بہت آسان ہے باقی ساری گرامر سے، کیونکہ اس میں آپ کو الگ سے کچھ یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جو آپ کی صفات ہیں وہ بھی اسم ہی ہے. کیا اسم ایک مکمل لفظ ہوتا ہے؟ جی ہاں بالکل، ایک مکمل لفظ ہوتا ہے. جیسے آپ دیکھیں علیمن ایک مکمل لفظ ہے، حکیمن حکمت والا، الوالدانی یعنی ان کے والدین، پھر والاقربون اور ان کے قریبی رشتہ دار. موسیٰ یہ نام ہے، ایک مکمل لفظ ہے. مکہ شہر کا نام ہے. قلم مکمل لفظ ہے. ٹھیک ہے، یعنی ان سب کو آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو مکمل ورڈ ذہن میں آتا ہے نا. اچھا یہ بتائیں کہ کیا اسم ہمیں کام کے وقت کے بارے میں بتاتا ہے؟ یعنی ان الفاظ کو دیکھ کے آپ کو پتہ چل رہا ہے ٹائم کا؟ نہیں. اس بات سے سب ایگری کرتے ہیں کہ علیمن مکمل لفظ کا مطلب ہے کہ آپ اس کا ایک میننگ ہے نا. علیمن کا کیا مطلب ہے؟ علم والا. حکیمن حکمت والا. اور جیسے اگر آپ ایک لفظ دیکھتے ہیں وہ، تو وہ ایک مکمل لفظ نہیں ہے نا. وہ کا کیا مطلب ہے؟ اور، یا لا نہیں. تو وہ ایک مکمل لفظ تو نہیں ہے نا، مگر یہ ایک مکمل لفظ کا میننگ دیتا ہے. جی بالکل، حرف کے اپوزٹ ہے. تو پھر آپ دیکھیں کہ اسم ہمیں وقت کے بارے میں نہیں بتاتا. تو ایک ہمیں بات یہاں پہ پتہ چل گئی کہ اسم یہ ایک مکمل لفظ کا معنی دیتا ہے اور اس میں وقت کا پتہ نہیں چلتا. اسم اور فعل میں یہ سب سے میجر فرق ہے. یعنی کسی بھی جب آپ لفظ کو دیکھتے ہیں تو آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ وہ اسم ہے؟ اس میں آپ کو کوئی ٹائم کا پتہ نہیں ہوگا کہ وہ کام کب ہوا. یعنی اگر کسی کام کا نام ہے، جیسے آپ دیکھیں مثلاً میں اگر کہتی ہوں پڑھنا، تب پڑھنا میں وقت کا پتہ چل رہا ہے آپ کو؟ تو پڑھنا جو ہے نا کام کا نام ہے. لیکن جب آپ کہتے ہیں میں پڑھ رہی ہوں، تو اب یہ وقت بھی پتہ چل رہا ہے نا. یعنی میں بھی ابھی آپ پڑھ رہی ہیں، یا آپ نے پہلے پڑھا تھا، یا میں نے پڑھا تھا. یہ فرق آپ کو پتہ چل گیا. پڑھنا کیا ہے؟ اسم، کام کا نام ہے. لیکن جب اس میں وقت بھی آ جاتا ہے، فاطمہ نے 4 بجے کتاب پڑھی. اب کیا ہے کہ فاطمہ نے جب کتاب پڑھی تو ہمیں وقت بھی پتہ چل گیا. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ پڑھنا پھر اس کا فعل ہے، کس وقت اس نے وہ فعل کیا. تو جب بھی آپ کو کسی فعل میں وقت کا بھی پتہ چل جاتا ہے، ماضی، حال یا مستقبل کا، تو وہ فعل ہے. اور اگر صرف نام ہے تو وہ آپ کا اسم. چلیے الحمدللہ. تب آپ دیکھیں کہ گرامر نے، عربی گرامر نے، کہ اسم نے زندگی آسان کر دی ہماری. کیسے؟ کیونکہ ناؤن
pronouns, adverbs, adjectives, یعنی آپ کے اسم، ضمائر، صفات، اچھی بری ساری چیزیں جو ہیں وہ عربی زبان میں اسم ہے. تو آپ کو الگ سے یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ مثلا یہ ہمارا اسم ہے، یہ ضمیر ہے، یہ صفات ہے، یعنی الگ سے آپ کو لسٹ نہیں دی جائے گی. آپ سب کو ایک ہی کیٹیگری میں لا سکتے ہیں اور وہ ہے ناؤنس کی. اسم آپ اس کو کہیں گے. ٹھیک ہے. اوکے مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، انشاءاللہ یہاں پہ ہم اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں. جزاکم اللہ خیرن کثیرہ، بارک اللہ فیکم. ایک کسی نے سوال پوچھا تھا کہ جن کے 4 روٹ لیٹرز ہوتے ہیں، تو آپ دیکھیں کہ بعض مجھے تھوڑا سا یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ بہت جلدی نا پچھلی باتیں بھول جاتے ہیں. جب آپ دیکھیں کہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ وزن فا عین لام سے بنے گا، تو کیا ربائی والے روٹ لیٹر میں فا عین لام آتا؟ وہ 3 پر ہوتا ہی نہیں ہے. یعنی 4 روٹ لیٹرز میں تو فا عین لام ہم لاتے ہی نہیں ہے نا. تو یہ صرف 3 لیٹرز والے جو لفظ ہوتے ہیں ان کے وزن بنتے ہیں. تو اس لیے پچھلی باتیں پلیز یاد رکھا کریں تاکہ پھر ایسے سوالات نہ آپ کے ذہن میں آئیں. ٹھیک ہے. چلیے انشاءاللہ اب ہم اپنی نیکسٹ کلاس کی طرف چلتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وإیاکم آمین.